अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अल्लाह सलामत रखे। अदलिया में कई सालों का पड़ा हुआ गंद साफ़ हो जाए तो बात बन जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए पाकिस्तानी अवाम के दिलों और उनकी ज़ुबान से खैर के कलमात आजकल निकल रहे हैं और उनके लिए बहुत सी दुआएं की जा रही हैं कि अल्लाह उनको सलामत रखे। आज इस मौजू पर आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जनाब वाला, हम सबको मालूम ही है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे के हालात ख़राब हैं, हर शोबे के हालात दगरगू हैं और तकरीबन हर शोबे में करप्शन, बदनवानी, काम चोरी और सुस्त रवि की रवायत पड़ चुकी है। और ख़ासकर ऐसे शोबे जो बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ आवाम से है, जिनका बराह रास्त काम आवाम की फलाह बहबूद है, वहाँ पर तो जो है रिश्वत के बगैर जो है वो एक पाँव भी बंदा चल नहीं सकता और काम नहीं होता। और अगर काम होता भी है तो वो तंग आकर बंदे जो है, इतना सुस्त रवि का शिकार हैं ये हमारे शोबे, और इसमें काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि बंदा जो है आखिरकार तंग आ जाता है। और बाकी शोबों की क्या बात करें, जो मुल्क का सबसे बड़ा एक हमारा शोबा है या एक जो रियासत का एक आर्गन होता है, एक उज़्व होता है, जैसे मकनना और इंतज़ामिया है और अदलिया है। अदलिया में तो उसका हाल ही न पूछें, वहाँ पर भी जो है करप्शन है, वहाँ पर सिफारिश चलती है, यहाँ तक कि जज जो है या जस्टिस साहिबान जो इतने इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और उनका काम बहुत बड़ा काम है इंसाफ मुहैया करना, वहाँ पर भी जो है जजों के तकर्रर और तबादले जो है ये मेरिट पर नहीं होते, बल्कि वहाँ भी जो है सिफारिश चलती है। आपको पता है कि मुल्क के जो बड़े तीन शोबे हैं जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक जनाब ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, और उसके साथ जो है जुडिशरी है। वो भी एक जो है कि बाज़ आपने एक नाम सुना होगा कि मुल्क में जो है जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। जब जुडिशरी जो है, हमारी अदालतें जो हैं मन माने काम करें, मन माने फ़ैसले करें और जो आवाम की पसंद पर पूरे न उतरते हों और जो आइन और कानून से मुतसादम हों, तो ऐसे हालात जब पैदा किए जाएँ तो उसको कहते हैं कि जनाब ये जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। और ये अदलिया जो है ये अपने धौंस धांधली के लिए जो है मशहूर हो गया और वो धौंस धांधली के ज़रिए काम चलाती है। एक और भी टर्म आपने सुनी होगी कि जिसे प्रोजेक्ट इमरान खान का नाम दिया गया। जब वो प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया गया तो उसके जो कर्ता धर्ता थे उन सब ने मिलकर मुल्क का ऐसा बेड़ा गर्क किया और ऐसा गंद डाला कि जिसकी सफाई जो है ये बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जनरल ज़हीरुल इस्लाम जैसे लोग, जनरल पाशा जैसे लोग, जनरल बाजवा जैसे लोग जो आर्मी चीफ थे, फिर डीजी आईएसआई फैज़ हमीद साहब थे, इन सब ने मिलकर ऊपर से जनाब जुडिशरी के जो कर्ता धर्ता थे, जस्टिस आसफ खोसा साहब, जनाब आसफ अपने अता उमर बंदयाल साहब जो रिसेंटली जो गए हैं, इसी तरह उनसे पहले जो थे साकिब निसार साहब, फिर अब उनके जो है ना कुछ बाकियात भी मौजूद हैं। तो इन लोगों ने मिलकर जब इमरान खान को जो है ना लॉन्च किया, तो उस प्रोजेक्ट इमरान खान में सिर्फ एक इमरान खान को लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि ऐसे ऐसे जो है ना जुडिशरी में जजेस जो है ना तैनात किए गए जो कि इस काबिल भी नहीं थे कि उनको जो है जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए या बड़ी अदालतों में जो है उनको जो है तैनात किया जाए। तो इन सब लोगों ने और इन जैसे लोगों ने ये हर शोबे में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो अदलिया हो, तो सब ने मिलकर जो है ऐसे ऐसे लोग जो है नालायक और नाअहल लोग जो है
وہ بھرتی کیے یا ان کو وہاں پر انسٹال کیا کہ جو ملک کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ ملک کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ سارا جو ہے یہ گند جب پڑ گیا ہے تو ان کو ان کی اس کام کی جو ہے صفائی بھی ضروری ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ جو آرمی یا پاک فوج جو ہماری بہت ہی پیاری فوج ہے اس کے حصے میں جو بدنامیاں آئی ہیں کہ جو ہے یہ ساری فوج نہیں ہے بلکہ چند جنرلز ہیں جو اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ملک کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، مفاد اٹھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور اس سے جو ہے پوری فوج جو ہے وہ بدنام ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں نے جو گند ڈالا ہے اس کی صفائی کرنے کے لیے اب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کمر باندھ لی ہے اور انشاءاللہ وہ جو ہے یہ کام کر کے ہی جائیں گے۔ اسی طرح عدلیہ میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے جب سے بنے ہیں تب سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ میں جو گند ہے کم از کم میرے شعبے میں جو ہے جو گند ڈالا گیا ہے میں اس کو صاف کر لوں، اور اس کی واضح مثالیں جو ہے میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بے شمار ایسے مقدمات ہیں جو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری مقدمات ہیں لیکن ان پہ جو ہے مٹی ڈال دی گئی، ان فائلوں پہ جو ہے مٹی جم گئی، ان کو کونے خدروں میں ڈال دیا گیا اور ان کو زیر بحث ہی نہیں لایا گیا۔ ایسی ایسی پٹیشنیں ہیں جن پہ جو ہے عدالت کو ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن عدالت چپ رہی اور ان کو جو ہے ایک کونے خدروں میں جو ہے وہ ان فائلوں کو ڈال دیا گیا، ان پہ مٹی جمی ہوئی ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو ہے مٹی جاڑ کر وہ ساری فائلیں نکالی ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے، اور وہ یہ کام ان کے چونکہ منصب کا یہ تقاضا ہے کہ جس کام کے لیے ان کو وہاں نامزد کیا گیا ہے، ان کو تعینات کیا گیا ہے، وہ اپنا کام جو ہے پوری جو ہے تندہی سے جو ہے انجام دیں۔ اب فار ایگزامپل ایک جناب سب سے پہلے جو ہے انہوں نے آتے ہی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا جس پہ عطا عمر بندیال صاحب سابق چیف جسٹس صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہے سو موٹو جو ہے یہ میں خود لے سکتا ہوں، یا چیف جسٹس آف پاکستان خود جو ہے کیس کے بارے میں جو ہے سو موٹو لے سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز رار پار دیکھے کہ جو ہے انہونی ہو رہی ہے یا کوئی خراب ہو رہی ہے یا اس کو پسند نہیں آ رہی تو وہ جو ہے اس کو جو ہے نا اس کو پر کیس بنا کے اس کو عدالت میں لے آیا جائے، پھر اس پہ فیصلہ کیا جائے۔ تو اس پہ جو ہے پارلیمنٹ نے، ہماری پارلیمنٹ جو کہ عوامی نمائندوں پر مشتمل ہے، اس نے یہ کہا جی کہ یہ ایک آدمی کا جو ہے کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے۔ تو وہ 3 جو سینئر جسٹس صاحبان ہیں وہ مل کر فیصلہ کریں کہ آیا یہ کیس جو ہے یہ اس پہ سو موٹو بنتا ہے، اس پہ خود ایکشن لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن عطا عمر بندیال صاحب نے چونکہ وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک وہ عدلیہ کا جو ہے نا وہ خدا سمجھتے تھے یا اور کیا اس کو کہتے ہیں ڈان سمجھتے تھے، گاڈ فادر سمجھتے تھے، تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہے اس پہ اسٹے آرڈر کر دیا تھا اور پھر جو ہے اس کو جو ہے کونے میں جو ہے نا فائل کو پھینک دیا تھا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کیس کو دوبارہ جو ہے ٹیک اپ کیا، اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ میں اکیلے بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کروں گا۔ پہلے انہوں نے فل کورٹ جو ہے تمام ججز کی میٹنگ بلائی اور ان کو بتایا کہ میں جو ہے نا یہ کیس جو ہے یہ دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے لگا ہوں کہ آیا پارلیمنٹ جو ہے یہ بالادست ہے یا ہم لوگ جو ہے اپنی زبردستی سے جو ہے یہ باتیں جو ہے یہ قانون میں یا آئین میں ٹھونسیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ میں جو ہے بند کمرے میں یہ اجلاس کروں، انہوں نے پوری دنیا، پورے پاکستان کے سامنے اس کیس کی جو ہے نا وہ سماعت کی اور اس کی لائیو کوریج جو ہے وہ دکھائی گئی پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں، اور اس طرح پھر جو ہے ججز نے جو فیصلہ کیا اس کو لاگو کیا اور اس کو عوام کو بتایا کہ جو ہے ہم جناب کچھ بھی نہیں ہیں، ہم سب آئین پاکستان کے تابع ہیں اور پارلیمنٹ ہی بالادست ادارہ ہے جو قانون بنا سکتی ہے یا آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے اس کو منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا۔ اس کے بعد ایک اور کیس تھا، فیض آباد دھرنا کیس،
جس کو 4-5 سال ہو گئے ہیں، اس پہ بھی جناب فیصلہ آ چکا تھا، اور اس میں جو ہے جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے اور ان کے اوپر کیا کیا سزائیں لاگو ہونی تھی، وہ بھی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے دیا تھا، اور اس پہ پھر جو ہے نظر ثانی کی اپیلیں بھی جو ہے نا کی گئی تھیں، اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ تو وہ نظر ثانی کی اپیلیں جناب عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ ان پہ جو ہے نا فائل کو ٹھپ کر کے تالے لگا کے پھینک دی تھی مٹی کی ٹوکری میں یا ردی کی ٹوکری میں، اور لماریوں کے اوپر، لماریوں کے بیچ میں نہیں، لماریوں کے اوپر ایک جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پر مٹی جم گئی اور اس پہ جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اللہ سلامت رکھے کہ انہوں نے وہ کیس بھی دوبارہ پٹ اپ کیا کورٹ کے سامنے، بینچ جناب بنایا، اور اس میں بتایا کہ یہ جو نظر ثانی کی اپیلیں کی گئی تھیں اس کو دیکھیں، اور اس پہ جو ہے نا اگر ہو سکتا ہے تو فیصلے پر جو ہے نظر ثانی کی جائے۔ تو جتنے لوگ تھے وہ انہوں نے خوف کے مارے جو ہے نا وہ اپیلیں کی ہوئی تھیں اس فیصلے کے خلاف، کسی نہ کسی جنرل کے کہنے پر یا کسی اور شخصیت کے کہنے پر یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر۔ تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو سمن کیا، بلایا، تو سب کے سب جناب دوڑیں لگا کے بھاگے اور کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے وکیل کہتے ہیں ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں، اعجاز الحق صاحب کہتے ہیں جی ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں، سارے اداروں نے اپنی اپیلیں واپس کر لیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا بھائی یا آپ اس وقت غلط تھے یا آپ اس وقت غلط ہیں، یا اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کے دباؤ پر آپ نے یہ اپیل دائر کی تھی اس فیصلے کے خلاف، اور اگر آپ نے خود کی تھی تو اب یا کسی کا دباؤ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی اپیلیں واپس لے رہے ہیں۔ جب آپ ایک فیصلے کو پسند نہیں کرتے، اس پہ نظر ثانی کی اپیل کی ہے جی اس کا فیصلہ تبدیل کر دیے، اب جو ہے نا آپ اپنی اپیلیں واپس لے رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے آپ اس فیصلے کو مان رہے ہیں۔ سب نے کہا جی ہاں۔ اب یہ بھی جو ہے چیز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے، حکومت نے اس پہ جو ہے نا کمیٹی بنا دی ہے، اور اس پہ جو ہے جو ذمہ داران تھے اس دھرنا کیس میں ان کو جو ہے اب سزا جو ہے دلوانے یا دلوائے جانے کی طرف جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جناب ججز کے خلاف جو ہے بہت ساری شکایات آتی ہیں اور آتی رہی ہیں، ان کے خلاف ریفرنس بنتے رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی جو ہے ایک جھوٹا ریفرنس، عمران خان، پھر فوجی جو تھے کرتا درتا جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، جنرل باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، پھر صدر علوی صاحب، انہوں نے مل کر جو ہے ریفرنس بھیجا تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو فیس کیا تھا اور اس کو جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے چیلنج کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں ہے تو وہاں پر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا، اور وہ جناب وہ کیس رفع دفع ہو گیا اور وہ اس میں بری ہو گئے، کامیاب ہو گئے، کام جو ہے قائم دائم رہے اپنے جسٹس کے عہدے پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اور عزت دی، اور اپنی کارکردگی کی بنا پر، اپنے کردار کی بنا پر وہ جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ اسی طرح دوسرے ججز کے خلاف بھی جو ہے ریفرنس آئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے ریفرنس جو ہے نا پڑے ہوئے تھے جناب ایک کونے میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے، ان کو دیکھا جائے، ان پہ جو فیصلے ہو چکے ہیں ان پہ جو ہے غور کیا جائے۔ اور ان میں ایک جو ہے کیس تھا جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں، تو اس کے اوپر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی، جسٹس ایک ان کو اس کے سربراہ تھے، انہوں نے جو واقعات تو حالات اور ثبوت جو ہے نا دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ معاملات کافی سیریس ہیں، ان پہ کرپشن کے جو ہے نا وہ چارجز ہیں، انہوں نے بہت سارے جو ہے نا پلاٹ لیے ہیں اونے پونے داموں میں، پھر اپنی بیٹی جو ہے ان کی برطانیہ میں جو ہے نا زیر تعلیم ہے، اس کی فیسیں، ان کے واجبات کی ادائیگی جو ہے نا کن طریقوں سے کی گئی، اس پہ بھی گھپلے اور کرپشن کے جو ہے نا شواہد ملتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نام، ان کے خاندان کے دوسرے ان کی وائف یا بیٹی کے نام پلازے بنے ہوئے ہیں، تو وہ پلازے کہاں سے آئے ہیں؟ اگر تمام عمر کی ساری جو ہے وہ جو ہے جو ان کی کمائی ہے، ان کی تنخواہیں مراد جو ہے نا اکٹھی کی جائیں، تب بھی جو ہے نا بندہ ایک پلاٹ بھی نہیں لے سکتا، اور 40 کروڑ روپے کا ایک پلاٹ جو ہے ان کو جو ہے نا 2 3 یا 8 میں کروڑ میں ملے، تو یہ جو ہے نا کیا بات کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ تو یہ ساری جو ہے نا کرپشن ان کے
مظاہر علی نقوی جو جسٹس ہیں ان پہ جو ہے نا وہ لگائے گئے سارے الزامات. تو قاضی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا ہے تو جو ہے وہ اپنا حق دفاع رکھتے ہیں اور اس کو سپریم کورٹ میں جو ہے نا چیلنج کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. پھر جناب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں جو ہے وہ ان کے بارے میں جو رپورٹ تھی اس کو جو ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اس کے بعد ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے، سپریم جوڈیشل کونسل نے، کہ اس میں جو ہے یا تو وہ جو ہے اگر مراد لینا چاہتے ہیں اپنے جسٹس یا جج کی تو وہ جو ہے نا استعفیٰ دے کے گھر جا سکتے ہیں. اگر ان پہ جناب وہ مقدمہ چلتا ہے اور وہ شو کاز نوٹس کا جواب دیتے ہیں اور ان کے جو ہے جوابات، ان کے دلائل جو ہیں یہ منفی قرار پاتے ہیں یا وہ میچ نہیں کرتے یا وہ کونسل کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتے، تو جوڈیشل کونسل ان کے خلاف فیصلہ دے گی. پھر ان کو ان کے عہدے سے برطرف کیا جائے گا اور برطرف ہونے کی صورت میں ان کو کسی قسم کی کوئی پینشن، کوئی واجبات، کوئی جو ہے مراد نہیں ملیں گی. تو یہ کیس بھی جو ہے یہ اللہ بھلا کرے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ انہوں نے یہ کیس بھی اپنے ہی ساتھی کے خلاف جو ہے جرت کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کیا. تو اسی طرح کسی اور جنرل کو بھی باری آ سکتی ہے کہ جو بھی کام کریں آپ آئین اور قانون کے مطابق کریں اور بلا خوف کریں اور بغیر لالچ کے، بغیر کسی کرپشن کے، پیسوں کا جو ہے اور چمک جو ہے اس کو جو ہے بالکل دور کر دیں اپنے ذہن سے، اپنے آنکھوں سے، اور سیدھا جو ہے ناک کی سید میں جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے نا آپ فیصلے کریں. یہی آپ کے منصب کا جو ہے یہ تقاضا ہے. اسی طرح ایک اور مقدمہ تھا سابق جناب جنہوں نے بڑی ہی بے ایمانہ اور ڈکٹیٹرشپ قائم کی تھی، جنرل پرویز مشرف صاحب، جن کو وقت کے جو ہے پرائم منسٹر نے برطرف کر دیا یا وہ ریٹائر کر دیا، لیکن انہوں نے کہا میں ریٹائر نہیں ہوتا. زبردستی انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ 10-11 سال جو ہے وہ حکومت کرتے رہے. پھر عدالت میں جناب جنرل پرویز مشرف صاحب ڈکٹیٹر کے خلاف جو ہے نا وہ مقدمہ چلا. عدالت نے انہیں جناب آرٹیکل 6 کے تحت، آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت انہیں غدار قرار دیا اور انہیں سزائے موت دی اور ان کو کہا گیا کہ ڈی چوک میں ان کی لاش کو لٹکایا جائے اور ان کو جو ہے سزائے موت دی گئی تھی عدالت. پھر ہوا کیا؟ پھر جو میں نے آپ کو پہلے جو ہے نا عرض کر چکا ہوں کہ جو ایسے لوگ جو کہ عدلیہ میں جنہوں نے گند ڈالا اور جو سفارشی طور پر آئے ہوئے جو اس اہل بھی نہیں تھے، تو ایسی ہی پھر جو ہے سپریم کورٹ میں ایک جسٹس صاحب تھے جناب جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، وہ اس بینچ کے سربراہ تھے اور جن کا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا. تو جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے جو ہے اس کورٹ کو ہی جو ہے سرے سے جو ہے وہ ناجائز اور غیر قانونی قرار دے دیا، جس کورٹ نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی تھی. تو اس کو جو ہے بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا. یہ اب دوبارہ سے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جنرل مشرف صاحب کا مقدمہ جو ہے نا یہ ٹیک اپ کر لیا کہ یہ جو ایک کورٹ کو ہی ختم کر دیا گیا تھا، ایک کورٹ کو ہی جو ہے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا گیا تھا. یہ مقدمہ بھی جو ہے اب دوبارہ سے جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا اور یہ کریڈٹ بھی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے. اسی طرح ابھی حال ہی میں ایک الیکشن کمیشن کے بارے میں یا الیکشن کے جو ہے کب جو ہے نا الیکشن جو ہے ان کا اہتمام ہوگا، کب الیکشن کی جو ہے نا تاریخ کے بارے میں جو ہے یہ انعقاد جو ہے الیکشن کا کب ہوگا، تو اس کی تاریخ کا ایک مسئلہ تھا. یہ کیس جو ہے آیا پھر سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے اور خاص کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو کہا جی آپ صدر صاحب کے پاس جائیں اور وہاں پر جو ہے صدر صاحب سے مشورہ کریں. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ برملا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ صدر صاحب نے جو ہے نا الیکشن کی تاریخ دینی تھی، صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی اور انہوں نے یہ آئین سے انحراف کیا ہے اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. جو کام صدر صاحب کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو وہ کرتے رہے.
یعنی کہ دونوں طرف سے انہوں نے حوالہ دیا. مثال کے طور پر کہ جب اسمبلی توڑی، عمران خان صاحب جو ہے کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو جو اسپیکر صاحب تھے، ڈپٹی اسپیکر صاحب، انہوں نے جناب رل ملا کے جناب قرارداد کو جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں کر کے یہ قرارداد خراب ہے اور جو ہے نا یہ رد کی جاتی ہے. تو پھر جو ہے نا کچھ ٹائم ان کو مل گیا، فوری طور پر عمران خان صاحب بطور پر منسٹر انہوں نے جناب اسمبلی پہ دستخط کیے اور جو ہے صدر صاحب کو بھیج دی کہ اسمبلی توڑ دی جائے. صدر صاحب نے جو ہے نا آؤ دیکھا نہ تھا کہ اس کے آئینی اور قانونی پہلو کیا ہیں، سائن کر دیا اور اسمبلی توڑ دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جب کہ وہ ان کا اختیار ہی نہیں تھا. تو چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ نے یہ جناب فیصلہ دیا، انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ جو ہے نا صدر صاحب کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، یہ آئین سے انحراف تھا، یہ آئین سے انحراف بھی صدر صاحب کر گئے اور یہ آئین کی خلاف ورزی کی. یہ کام بھی جو ہے، یہ بات بھی غداری کے زمرے میں آتی ہے. پھر الیکشن کی تاریخ انہوں نے دینی تھی، انہوں نے نہیں دی، انہوں نے رائے دے کر جناب نا یہ ایسا ہونا چاہیے، اتنی تاریخ کو ہونا چاہیے، تو انہوں نے آئین سے جو ہے غداری جو ہے نا کی ہے اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. اتنے بڑے عہدے پر جو بندہ بیٹھا ہوا اس کے بارے میں اتنے بڑے ریمارکس دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ آئین اور قانون پہ رہتے ہوئے آئین اور قانون کی بات جو ہے انہوں نے کی اور صدر صاحب کو بھی آئینہ دکھا دیا. اب صدر صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ کون چلاتا ہے، یہ قاضی فائز صاحب نے کہا میرا کام نہیں ہے، حکومت جب آئندہ آئے گی اگر وہ مناسب سمجھتی ہے تو ایکشن لے، نہیں سمجھتی ہے تو نہ لے. تو یہ قاضی فائز صاحب کا ہی کارنامہ ہے. یہ جتنا بھی گند پڑا ہوا ہے اس کی صفائی جو ہے جس طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ وہ جو ہے یہ اسی طرح جو ہے کام جاری رکھیں گے اور یہ جو ہے نا گند صاف ہوتا جائے گا. ابھی جو ہے ایک اور مقدمہ ہے جس کو القادر ٹرسٹ کہا جاتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے جو ہے پاکستان بھیجے تھے، پاکستان حکومت کی جو ہے نا ملکیت میں ہونے تھے، اور یہاں پر عمران خان صاحب نے جناب وہ پیسے جناب دے دیے ملک ریاض کو، اور جناب ان سے جو ہے القادر جو ہے ٹرسٹ کے لیے، یہ برائے نام القادر ٹرسٹ ہے کدھر، اس کے لیے جگہ لے لی پتہ نہیں کتنے ایکڑ اور ہزاروں ایکڑ. تو وہ جناب مقدمہ ابھی جو ہے نا قاضی صاحب نے جو ہے نا وہ سنا ہے. اس کے بعد جناب جب بہت بڑا جو ہے کہ بزنس ٹائکون اور لینڈ مافیا جس کو ملک ریاض کہا جاتا ہے، اور آج تک کوئی بھی جو ہے کورٹ عدالت اسٹیبلشمنٹ کوئی بڑا جو ہے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، کیونکہ سب لوگ جو ہے نا اس کے جو ہے ملک ریاض بیریا ٹاؤن جو ہے پشاور میں بیریا ٹاؤن، لاہور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اور سب کے سب جو ہیں اس کے ملازم سارے جو ہے نا ریٹائرڈ جنرل بریگیڈیئر اور یہ جسٹس صاحبان جو ہے نا سب ان کے ملازم ہیں اسی بیریا ٹاؤن میں. اور سب کو کسی کو ولا ملا ہوا ہے، کسی کو پلاٹ ملا ہوا ہے، کسی کو جناب اپارٹمنٹ ملے ہوئے ہیں، کسی کو فلیٹ ملے ہوئے ہیں. تو کدھر جو ہے نا ملک ریاض کسی کی پکڑ میں آتا ہے. ملک ریاض کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہر قسم کی پہنچ اور پکڑ سے باہر ہے. تو اب جناب ان پہ بھی جناب ان کو بھی سپریم کورٹ نے طلب کر لیا ہے، وہ بھی جناب سپریم کورٹ میں جو ہے عدالت کے شکنجے میں آ گئے ہیں. تو جب اتنے بڑے جتنے میں نے کیس آپ کو گنوائے، اس ایسے ہی عین ممکن ہے اور بلکہ ممکن ہے کہ ایسے ہی جو ہے نا کیسز دبے ہوئے ہوں گے الماریوں میں مٹی کے نیچے، اور جن کو قاضی صاحب جو نا آہستہ آہستہ جن کی مٹی جھاڑ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے عہدے پر سال 1.5 سال کا جو ان کی مدت ملازمت ہے، اس میں جو ہے یہ سارے کا سارا گند صاف کر کے ملک کو جناب ایک قانون اور آئین کے مطابق اور انصاف کرتے ہوئے جو ہے ایک جو ہے انصاف کی ڈگر پر جو ہے نا لے کے آئیں گے. اسی وجہ سے آج عوام کے دلوں میں، عوام کی زبان سے قاضی صاحب کے لیے جو ہے نا خیر کے کلمات نکل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو آئین اور قانون پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قانون اور آئین کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کی توفیق دے، اور اس طرح کا وہ جو ہے پاکستان میں انصاف اور انصاف کا نظام قائم کریں جو کہ نظر بھی آئے اور
انصاف سے انصاف بھی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔